बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश करते हुए तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में दी गई छूट को खत्म कर दिया गया है या उसकी शरह 17% कर दी गई है, जिससे हुकूमत को अपने खजान में तकरीबन 350 अरब रुपए इजाफे की तवक्को है। अब यह सब कुछ किया क्यों किया? बहुत आसान सी बात है। IMF जो एक नाम है और लिया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि IMF के दबाव और उसके मुतालबे के ऊपर किया गया है, क्योंकि कहा यह गया है कि IMF के कुछ मुतालबात हैं और इन मुतालबात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब की जो किस्त है वो वसूल हो सकती है। और पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की जो अगली किस्त के लिए पाकिस्तान का कुछ पेशगी इक़दामात वो उठाना लाजमी है, जिनमें से एक पाकिस्तान में स्टेट बैंक का जो खुद मुख्तारी बिल है और उसके साथ ये जो 400 अरब की जो इजाफी टैक्सेस हैं इनको इकट्ठा करना है। नाकदीन की राय के अंदर ये तमाम चीजें एक आम आदमी पर बोझ पड़ेंगी, आम आदमी को इसका बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता इस पर असरअंदाज होंगी, जबकि सेनेटर शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि इस पर आम आदमी को कोई भी बोझ उठाना नहीं पड़ेगा और ये तमाम वो लग्जरी आइटम्स हैं, ये वो तमाम आइटम्स ऐसे हैं जो अशराफिया के इस्तेमाल में आती हैं, उन्हीं के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन आज हम आपको बताएं कि जो चीदा चीजें हैं इस मिनी बजट के हवाले से जो आम आदमी के ऊपर जो इस्तेमाल की कौन सी चीजें हैं वो महंगी होने जा रही हैं या महंगी हो सकती हैं, उसके ऊपर इब्तिदा में जो सबसे अहम चीज है वो शीरख्वार बच्चों का दूध है। ये दूध महंगा होगा, अद्वियात महंगी होंगी, डबल रोटी और बेकरी मसनूआत महंगी होंगी, फ्लोर मिल्स पर टैक्स लगेगा यानी आटा इसमें महंगा होगा, इसके साथ साथ माचिस महंगी होगी, आयोडीन मिला नमक महंगा होगा, सुर्ख मिर्च और मसाला जात भी महंगे होंगे, साइकिल महंगी होगी और इसी के साथ साथ मोबाइल फोन महंगा होगा। मोबाइल फोन कॉल्स पर भी जो टैक्स है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, यानी आप कॉल्स कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। ये वो तमाम चीजें जो चीदा आम आदमी के ऊपर जिसका वैसे बिल्कुल असर पड़ेगा। एक आम आदमी इन चीजों को इस्तेमाल करता है। बच्चों के हवाले से जो दूध की बात आई है, वो दूध एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों को पिलाया जाता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो माल न्यूट्रिशन का यकीनी तौर के ऊपर एक ऐसा खदशा होगा कि ये अफोर्डेबिलिटी में अगर नहीं आएगा तो बच्चे इससे महरूम हो सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जानने की ये कोशिश करेंगे कि एक तो ये तमाम बजट जो मिनी बजट है क्या महंगाई की नई लहर लेकर आएगा, आम आदमी असरअंदाज होगा, या हुकूमत के बकौल इसके ऊपर आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई महंगाई नहीं होगी और सिर्फ ये वो मेजर्स हैं जो कि करने जरूरी भी थे, या फिर जो नाकदीन की राय के अंदर यह है कि इससे एक नया सुनामी आ जाएगा और गवर्नमेंट ने इन तमाम चीजों को अगर लिया है तो किस तनाजुर में ये तमाम चीजें जाएंगी, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेही साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द स्टूडियो। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे डॉक्टर फरूक सलीम साहब, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे बहुत ही एक्सपर्ट अपने इस शोबे के अंदर, इकोनॉमिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, फरहान बुखारी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेही साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, महंगाई आएगी या नहीं आएगी मिनी बजट से? देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो तो महंगी होंगी, लेकिन शायद उतनी महंगी नहीं होंगी जितना कि इस वक्त कहा जा रहा है। जाहिर है कि जब सेल्स टैक्स एग्जम्पशन जिन चीज़ों पे थी, जब उनसे वापस लिया जाएगा तो स्पेशली कुछ चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन मुझे डर ये है कि जिस तरह से मीडिया पे एक महंगाई का सुनामी का कहा जा रहा है, वो तासुर ठीक नहीं, तो उससे बहुत से दुकानदार सिर्फ आपका आज का शो देख के जी, तो हो सकता है कि मैं नान लेने जब पहुंचूंगा तो वो नान की कीमत बढ़ा चुका होगा। फरीद रईस साहब शो में चुके कहे तो नान आज से महंगा मिलेगा। तो उसने कहा, फरीद रईस साहब ने कह दिया तो नान महंगा। देखिए, कुछ चीजें तो डेफिनेटली महंगी, लेकिन ये सारी वो तजावीज़ है जो पार्लियामेंट के अंदर है सारी की सारी, और वज़ीर खजाना साहब बता चुके हैं जी। लेकिन फॉर एग्जांपल इसमें तकरीबन 262 जो बिलियन के हैं ये फार्मास्यूटिकल और मशीनरी जिसको कहा जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये वो है जो क्योंकि इंपोर्ट स्टेज पे GST लग गया और उसके बाद ये रिफंड हो जाएगा, ये एडजस्टेबल है। सब ये रिफंड का तो मामला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं खुद भी टैक्स पेयर हूं, आप भी टैक्स पे करते हैं, रिफंड कितनी आसानी से होता है ये सब जानते हैं। देखिए, लेकिन जब तक आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ नहीं जाएंगे और हम यही कहेंगे कि ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं हो सकेगा। ये वो चीज़ है जो 2010 में अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और रिफॉर्म GST के नाम पे RGST, इस पर बहुत शोर मचा था। उस वक्त हुकूमत ने बहुत कोशिश की, वो नहीं कर पाए थे, अपोजिशन जो थी
وہ آڑے آ گئی, تاجر برادری نے ہڑتال کر دی. تو جو 2000 یعنی 11 سال ہو گئے ہمیں صرف یہی پلی لیے ہوئے کہ اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہو سکتی, جی ایس ٹی جو ہے یہ ریفنڈ اور رائٹ, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ اکانومی کی طرف یہ وہ قدم ہے جو اس گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف ایک قدم ہے اور اس سے جو ہے مہنگائی کا تو بوجھ اس طرح سے نہیں پڑے گا, لیکن ایٹ لیسٹ چلے جو اکانومی کی سمت ہے وہ درست ہو جائے گی, ڈاکومنٹ ہو جائے گی, اور تمام چیزیں جو ہے کرنا جو چاہ رہے تھے, جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 2010 سے وہ اب جا کے پوری ہو رہی ہیں. دیکھیے, پہلا بنیادی سوال تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں اٹھایا ہے کہ آخر ضرورت کیوں پڑی, آخر منی بجٹ آیا کیوں. ابھی 6 مہینے پہلے تو ہم نے بجٹ سنایا گیا تھا جون کے مہینے میں, تو ضرورت کیوں پڑی. دیکھیے, بجٹ زیادہ پیچیدہ اس کو نہ کریں, بڑا سمپل ہوتا ہے. اس میں حکومت اپنا تخمینہ بتاتی ہے کہ اس کی آمدن کیا ہوگی, حکومت اپنا تخمینہ بتاتی ہے کہ اس کے اخراجات کیا ہوں. ٹھیک ہے, اب اگر 6 مہینے کے بعد آپ کو ایک منی بجٹ لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تخمینے بہت بری طرح غلط ثابت ہو رہے ہیں. اگر تھوڑا بہت فرق ہوتا تو پھر تو خیر ہے, پھر آپ کو اتنا بڑا منی بجٹ لانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو یا تو جو آمدن کا تخمینہ ہمیں بتایا گیا تھا جون میں وہ بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی اگر جو تخمینہ بتایا گیا اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اصل میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جا کے ایک عام آدمی ہی متاثر ہوتا ہے اس سے, وہ امیر ہو یا غریب ہو. جی, ذمہ داری کا آپ نے پوچھا, وہ تو جس نے وہ بجٹ بنایا ہے, جس نے وہ تخمینے ہمیں دیے ہیں, ذمہ دار تو وہی بنتا ہے. اچھا, اب ذمہ داری سے ذرا آگے بڑھ جائیے. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ حکومت کے تخمینے جو تھے جون کے مہینے کے وہ سارے غلط ثابت ہوئے, اس لیے ان کو ایک نیا منی بجٹ جو ہے وہ سامنے لانا پڑا. اب 144 آئٹم ہیں, 350 ارب روپے کی تقریباً جو ایگزمپشن دی گئی تھیں وہ واپس لی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک 200-250 ارب کا اضافی ٹیکس کا بل ہے, اور اس کے علاوہ ایک 200 ارب روپے کی تقریباً کٹوتی ہے ہمارے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے. تو یہ 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب ان کے نتیجے میں 3 چیزیں آپ دیکھیے گا اگلے چند ہفتوں میں. پہلے تو یہ کہ مہنگائی, دوسرا اس سے زیادہ مہنگائی, اور تیسرا اور زیادہ مہنگائی. اچھا, یعنی مہنگائی اور زیادہ مہنگائی اور زیادہ مہنگائی. دیکھیے, ریفنڈ والا معاملہ تو آپ جانتے ہیں, میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ اگر حکومت نے ایک میری اماؤنٹ ریفنڈ کرنی ہے تو پہلے مجھ سے وصول کیوں نہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ان ساری چیزوں کا ذمہ دار آئی ایم ایف ہی ہے, یعنی یا واقعی آئی ایم ایف ہی کہتا ہے ان سب کو بڑھا دو, سب کو بوجھ لاد دو, بالکل عوام کا جینا محال کر دو. یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت بھی, اس سے پہلی حکومتیں بھی, جو اپنی غلطیاں ہیں, جو اپنی خامیاں ہیں, اس کے لیے قربانی کے بکرا ڈھونڈا جاتا ہے. کبھی وہ مافیا کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے, اب یہ آئی ایم ایف کو ایک قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. اچھا, دیکھیے, آئی ایم ایف کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ٹیکس بڑھا دینے ہیں, آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھا دینے ہیں. آپ پاکستان اور آئی ایم ایف کے اگریمنٹس نکال کے دیکھ لیجئے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے خاص ایک کوانٹٹی سے اپنا بجٹری خسارہ زیادہ نہیں کرنا. وہ بجٹری خسارے کے اوپر آپ کو کہتا ہے. اگر آپ کی آمدن کم رہ جاتی ہے, اخراجات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو پھر بجٹری خسارہ جب بڑھنے لگتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کہتا ہے بھئی اگر آپ نے ہمارے پیکیج میں چلے, آپ کا پوائنٹ یہ آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. فرحان بخاری صاحب, وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں, ابھی ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ چیدہ چیزوں کے اوپر فرق پڑے گا, کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آئے گا, عام آدمی متاثر اس سے نہیں ہوگا, محض 2 ارب روپے کے ہی جو ہے ٹیکسز لگیں گے. کیا واقعی معاملہ ایسا ہی ہے اور عام آدمی بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا, کوئی مہنگائی نہیں ہوگی اس کے لیے؟ جی بہت شکریہ. یہ جو وزیر خزانہ نے فرمایا ہے بس ایک مذاقہ خیز ہی سٹیٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ حقائق کا, حقیقت کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ آپ وی آئی پی کوریڈور سے نکلیں اور پاکستان کے طول و عرض میں جائیں. پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت حالات, جیسے کہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے بھی فرمایا, پہلے ہی بہت مہنگائی ہے, اور اب مہنگائی کا ایک اور طوفان کی تیاری ہو رہی ہے. نہیں, لیکن وزیر خزانہ تو کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہوگی, صرف 2 ارب روپے کے لگے کہتے ہیں نا جی, کہتے ہیں. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ جو وی آئی پیز ہیں, چاہے وزیر خزانہ ہو چاہے کوئی اور وزیر ہوں, انہیں حقیقت کو جاننا چاہیے, پہچاننا چاہیے, اور عام لوگوں کی زندگی میں جو مصیبتیں ہیں
ان کے بارے میں کم سے کم اگر کچھ سوچ سمجھ کے بات نہیں کر سکتے تو ہمدردی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے. وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے, وہ نہیں تھا بجٹ میں. رہا سوال اس بجٹ کا اپنا مستقبل یا بجٹ کے حوالے سے ہم آگے کیا دیکھیں گے. دیکھیے, پاکستان کو ایک ڈیلیبریٹ یعنی واضح پالیسی کے تحت ایک اکنامک معاشی سلو ڈاؤن کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی زندگیاں بہت زیادہ متاثر ہوں گی. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جی ماچس اور سائیکلیں تک پہ تو یہ سیلز ٹیکس لگ رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ جی وہ سیلز ٹیکس کا, اور یہ آئی ایم ایف کا بھی مشورہ یہی ہے کہ سیلز ٹیکس کا ایک لیول ہونا چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہر چیز پہ ہو, کیونکہ جب آپ ریٹس بدل دیتے ہیں یعنی مختلف شعبوں میں جا کے ریٹس آپ تبدیل کر دیتے ہیں کچھ شعبوں کے لیے, تو پھر اس میں کلیکشن میں مشکلات آتی ہیں. فرحان صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ امپورٹڈ آئٹمز کے اوپر ہے, وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ اسٹیکس ہے جناب, جو کھا سکتا ہے وہی کھائے, ایووکیڈوز ہے جو کھا سکتا ہے وہ کھا لے, امپورٹڈ بٹر ہے, چیز ہے, باقی چیزیں ہیں, تو وہ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر لیا ہے تاکہ یہ اماؤنٹ جو ہے پورا کیا جا سکے. بھائی انہوں نے چند ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو کہ چیدہ ہمیں بھی نظر آتی ہیں کہ وہ ایک خاص یعنی عمرہ کا طبقہ ہے جو اس قسم کی چیزوں کو کھاتا ہے. عام آدمی کو تو ایووکاڈو کی شکل بھی اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی, کھانا تو بہت دور کی بات ہے. آپ حقیقت پسندی سے اگر غور کریں اور دیکھیں تو مثلاً فارماسیوٹیکل سیکٹر پہ جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں ادویات کے مہنگا ہونے کا بہت امکان ہے. اب آپ یہ بیٹھ کے ہمیں تاثر یہ دیتے رہیں, یقین کرانے کی کوشش کریں کہ جناب یہ تو وہ ڈیوٹی ڈرا بیک ہو جائے گی, لیکن پاکستان میں اس وقت حاکمیت کا یعنی گورننس کا اتنا شدید بحران ایک چلا آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں چیزیں مہنگی تو ہو جاتی ہیں لیکن جب حالات سدھرتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, تو آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ چیزیں کبھی سستی ہوتی ہیں, یعنی ان کی قیمت کم ہوتی ہے. حکومت کی پاکستان کے طول و عرض پہ گرفت اس وقت بہت کمزور ہے. پاکستان کی 60% آبادی لگ بھگ صوبہ پنجاب میں رہتی ہے. اگر آپ صوبہ خیبر پختونخوا کو بھی ملا لیں تو 10 سے 15% یا 10% آبادی وہاں پہ بھی رہتی ہے. تقریباً 3/4 پاکستان اس وقت پی ٹی آئی صوبوں میں ان کی یعنی حکومت ہے, تقریباً 3/4 پاکستان میں. لیکن اگر آپ جا کے صوبوں کی حد تک لوگوں سے بات کریں, بالکل جا کے تہ میں دیکھیں, تو جتنا نکما پن اس وقت. ٹھیک ہو گیا فرحان صاحب, میں نے ایک کمرشل بریک لینی ہے ذرا سا. آپ کی اس بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا, لیکن ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر جو سولر پینل ہیں اس کے اوپر, ونڈ ٹربائن کے اوپر, آپ خود بھی ایس ڈی پی آئی کے ساتھ ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم کلین اینڈ گرین انرجی کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج میں جب جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ کمٹمنٹس کرتے ہیں. تو جب ان چیزوں کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان آلریڈی کلائمیٹ کرائسس سے ڈیل کر رہا ہے, ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانے سے جو رینیوبل انرجی ہے, جو سسٹینیبل انرجی ہے, وہ افیکٹ ہو جائے گی بڑی؟ دیکھو فرید, میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ اسپیشلی یہ جو سولر پینل اور دوسرا ہے ونڈ ٹربائنس, اس پہ شاید جب اپوزیشن کی طرف سے سجیشنز آتی ہیں یا حکومت جب اس کو اپروول کے مرحلے پہ آتی ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ میں بھی اس پہ لابی کر رہا ہوں کہ اس پہ واپس ہونا چاہیے. نہ صرف اس پہ بلکہ جو کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس ہیں ان پہ بھی واپس ہونا چاہیے, چونکہ اگر خدا نخواستہ اومیکرون جو ہے جس طریقے سے وہ پھیل رہا ہے, اور جیسے پاکستان میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ فیبرری میں کیسز زیادہ ہو سکتے ہیں, تو اگر بچوں کو دوبارہ سے آن لائن ایجوکیشن میں جانا پڑا یا آپ کے بزنسز آن لائن کرنا پڑے, تو یہ آئی ٹی انڈسٹری میں ان چیزوں پہ ٹیکس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ویسے آنا نہیں چاہیے تھا اس چیز کے اندر, بیکاز رینیوبل, چونکہ یہ اس لیے ہے, میں پہلے بتاتا ہوں یہ آ کیوں رہا ہے. یہ اس لیے آ رہا ہے کہ جو فنانس بل ہے اس کے آپ کے 3-4 شیڈیول تھے. اس کا ایک شیڈیول 4 تھا, شیڈیول 6 تھا, شیڈیول 7 ہے, شیڈیول 8 ہے. شیڈیول 4 میں تھا کہ جیسے جی ان چیزوں پہ سیلز ٹیکس بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. شیڈیول
ایڈ جو ہے جی ان چیزوں پہ ریڈیوسڈ ہوگا ویلیو کے حساب سے. جیسے سیل فون ہے, سستا فون ہے تو اس پہ کم ہوگا, مہنگا فون ہے تو اس پہ زیادہ ہوگا. شیڈول 7 جو ہے اس پہ ریڈیوس ریٹ ہے. تو یہ تو ان شیڈولز کو ایڈریس کیا گیا اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ساری چیزوں پہ آ گیا. لیکن مجھے کافی امید ہے کہ اس پہ سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو جب یہ فائنل اپروول کے مرحلے پہ آئے گا تو شاید اس میں مڈ کورس کریکشن. اچھا, آپ نے سوچتے میں ایک اور کوشچن آپ سے اسی سے کروں گا. آپ نے کہا چونکہ کم ہوگا, لیکن یہ جو شیخ اور بچوں کا دودھ ہے, یہ دودھ ہے, اس کے اوپر آپ نے سمجھتے ویسے فرید یعنی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا آئیڈیلی تو اس وقت بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. درست, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جو غذائیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ وہ اس کو پورا کر سکیں. دیکھیں آئیڈیلی بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. یعنی یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انفینٹ جو فارمولا ملک ہے اس پہ ہونا چاہیے یا نہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. لیکن دوسری جو بات ہے کہ بریسٹ فیڈنگ, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ان ممالک میں آتا ہے یہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کے جو ہے انسٹنس وہ خطے میں سب سے کم ہے. تو ہمیں بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب اس پہ فارمولا ملک پہ کتنا ٹیکس ہونا چاہیے, کیا اس کا سبسٹیٹیوٹ پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں. لیکن دوسری طرف میں اس پر بھی آؤں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن کی اور کنٹرول کی تو آپ کنٹرسیپٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ اس پہ لیپ ٹاپ وغیرہ پہ نہیں ہونا چاہیے یا ونڈ اور سولر انرجی پہ نہیں ہونا چاہیے, کنٹرسیپٹو پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بیکاز وی آر اسٹرگلنگ ود دا پاپولیشن آلسو. بالکل اس پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں اس پہ اپوزیشن کی طرف سے بھی آنی چاہیے جو ان کی ریوائزڈ امینڈمنٹس ہوں گی, اور میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. رائٹ, ہو گیا. ڈاکٹر فروز سلیم صاحب, یہ 2-3 جو چیزیں تھیں جو میں نے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے بات کی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آٹا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پولٹری کے آئٹم, ساتھ میں ماچس, سائیکل, یعنی وہ چیزیں آٹا پہ نہیں, آٹے پہ نہیں, میں آٹے پہ براہ راست نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر جو فلاور ملز کے اوپر جو چیزیں تو یقیناً اگر وہ گندم جب لے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے وہ ایڈجسٹ کر لیں تو وہ, لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ ایڈجسٹمنٹ تو وہ کر لیں گے لیکن لوگوں تک جو اس کے نہیں آئے گا نا. اچھا نہیں آئے گا وہ بھائی, اگر وہ کیونکہ ان کو ڈاکومنٹیشن بھی تو کرنی ہے نا. اگر میں ایک پرائیویٹ فلاور مل ہوں اور میں کہیں سے گندم لے رہا ہوں, یا تو میں سرکار سے لے رہا ہوں یا میں پرائیویٹ سیکٹر سے لے رہا ہوں, اور میں اپنی پروڈکشن شو کرتا ہوں کہ جی میں نے اتنے بیگ آٹے کے بنائے ہیں, تو وہ ان پٹ پہ میں نے اگر جی ایس ٹی پے کیا ہے تو تبھی اس کو میں ایڈجسٹ کروا لوں گا اپنے ٹیکس. رائٹ, ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ براہ راست یہ اثر نہیں پڑے گا, انڈائریکٹلی بھی اثر نہیں پڑے گا. فروز سلیم صاحب, اس تمام چیزوں کے بعد یعنی اب جو چیلنجز آنے والے ہیں وہ چیلنجز کتنے آپ نے تو کہا کہ مہنگائی اور اس کے علاوہ مہنگائی, تو عوام کیا کریں؟ عوام کے پاس اس مہنگائی کا کوئی توڑ ہے؟ جیسے آپ نے کہا چونکہ آئی ایم ایف کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. دیکھیے, مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو خلیج ہے عوام اور عوام کے حکمرانوں کے درمیان وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے جب ان سے پوچھا جاتا تھا, حکومتی ترجمانوں سے پوچھا جاتا تھا, وزراء سے پوچھا جاتا تھا کہ 3 سال پہلے جو ہے وہ 35 روپے کا آٹا مل رہا تھا, اب وہ 70 روپے پہ کیوں چلا گیا یا 75 روپے پہ کلو کیوں مل رہا ہے. اس کا جواب ملتا تھا کہ ہم نے پچھلے مہینے جو ہے وہ 22,000 کاریں بیچ دی ہیں. اگر پیٹرول کا کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں مہنگا ترین پیٹرول بک رہا ہے, تو جواب ملتا تھا کہ کیلیفورنیا میں تو تیل سے بھی مہنگا مل رہا ہے. اسی طرح اگر خودکشیوں کا ذکر کیا جائے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, تو جواب ملتا تھا کہ جاپان میں تو خودکشی کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہ نئی ڈیفینیشن ہماری سامنے آ رہی ہیں. اب ہمیں عام آدمی کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. میں جہاں تک سمجھا ہوں جو حکومت ہمیں بتا رہی ہے, جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب بتا رہے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ دوائیاں استعمال نہیں کرتا, وہ دہی استعمال نہیں کرتا, وہ مکھن استعمال نہیں کرتا, وہ دیسی گھی استعمال نہیں کرتا, وہ کتابیں نہیں خریدتا, کتابیں پڑھتا نہیں ہے, دالیں استعمال نہیں کرتا, لیپ ٹاپ استعمال نہیں کرتا. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں امپورٹڈ بھی آگے لگ گئی ہے نا. اب آپ سوچئے کہ اگر تو آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے تو پھر تو آپ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا اس منی بجٹ کا. آپ ادویات کا استعمال بند کر دیں, آپ دہی مکھن دیسی گھی کا استعمال بند کر دیں, دالیں کھانے بند کر دیں, کتابیں خریدنا اور پڑھنا بند کر دیں, لیپ ٹاپس نہ لیں, سبزیاں بند کر دیں, انڈے بند کر دیں, پیکج مرچیں نہ لیا کریں, آپ کھلی مرچیں لیا کریں, تو آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. مرچ بھی نہ لیں اور آگ بھی نہ لگائیں, ماچس نہ خرید کے, ماچس بھی نہ خریدیں, اور وہ بس گیس کا چولہا آپ نے ایک دفعہ چلایا تو چلتا رہنے دیں, کیونکہ گیس کا تو آپ کو پتہ ہے یہ ملک میں کیا حال ہو رہا ہے. تو یہ خلیج جو بڑھتی جا رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جا رہی. رائٹ, اس قسم کے مواد دیے جاتے ہیں
مطلب یہ پاکستانیوں کے زخموں کے اوپر مزید نمک چھڑکنے ٹھیک ہو کے گیا. یعنی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جا رہی ہے اور وہ لوگوں کے زخموں پر مزید جو نمک ہے وہ چھڑکنے کے مترادف ہے. فرحان بخاری صاحب، یہ جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اگر چاہے وہ گورنمنٹ اس کا کوئی بھی ہیلا بہانہ یا کوئی بھی اس کی وجہ بیان کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ آنے والے الیکشنز کے اوپر یہ چیز بڑا بیڈ امپیکٹ ڈالے گی؟ بھائی اس وقت تو جو صورتحال ہے، اگر آپ نے حال ہی میں خیبر پختونخوا میں جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں، ابھی تک تو 5 میں سے 3 ڈویژنز کے غالباً الیکشنز ہوئے ہیں، ان کے نتائج آپ دیکھ لیں. آپ پشاور کے میئر کے الیکشن کا نتیجہ دیکھ لیں. یہ جو وہاں پہ صورتحال نظر آ رہی ہے وہ پاکستان میں اور جگہوں پہ بھی حالات کی عکاسی کرتی ہے. یہ کوئی منفرد خیبر پختونخوا والی بات نہیں ہے، پورے ملک کی کہانی ہے. اور اس وقت حکومت وقت بڑی تیزی سے اپنی مقبولیت جو اب تک کھو بیٹھی ہے اسے مزید کھو رہی ہے. جس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اور یہ ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جناب مشورہ ٹھیک نہیں اور ملنے بھی فرحان بخاری صاحب $1 ارب ہیں جو قسط ملے گی. جو نہیں، دیکھیے وہ $1 ارب تو اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کو بنیاد بنا کر پھر اور جگہوں سے مزید پیسے نکالے جائیں گے. لیکن جو فروخ سلیم صاحب نے بات کی یہ بھی بڑی اہم ہے کہ آئی ایم ایف کو قربانی کا بکرا اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو ایک فائنینشیل ٹارگٹ دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کس طرح اکٹھے کریں. وہاں سے یہ نہیں اتنی بات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، میں اسٹیٹ بینک والی چیز پہ آ جاؤں گا. مختصر جواب دے دیجیے گا جو بات کہی گئی کہ کیا یہی وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے تبدیلی لانی تھی؟ فرید، اس میں 2 چیزیں میرا خیال ہے ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 33 ارب کے قریب آپ کا اس وقت ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پیکٹ جو ہے وہ 1 جنوری سے رول آؤٹ ہو رہا ہے. پنجاب میں اگر 33 ارب کا پنجاب کو اگر آپ دیکھیے تو وہ جو ہیلتھ کارڈ جو کہ آج لاہور میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور آپ نے اس کا اسکیجول پڑھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے باقی ڈویژنز میں جا رہے ہوں گے. 10 لاکھ روپے تک کی اس میں او پی ڈی اور باقی ساری چیزوں کی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ لیا لیکن دیا بہت کم جا رہا ہے، وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف میں دیکھوں، میں اگین جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مہنگائی اس سے ہوگی، یہ نہیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو دہی مکھن دودھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگین آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ نہ ہو کہ کل دودھ والا صبح جب دودھ دینے آئے تو وہ ریٹ بڑھا دے. کر دیا ہوگا یہ جو دہی پارلیمنٹ میں ہوا نا وہ کر دیا ہوگا. یہ جو دہی ہے یہ فلیورڈ یوگرٹ کی بات اس میں ہے. اگر آپ اس کو دودھ کو دیکھیں تو یہ فلیورڈ دودھ کی بات ہے جو کہ ویلیو ایڈڈ ہے. اور اگین اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے. آلدو کس کا ریٹ بڑھے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹ نہیں بڑھے گا. اچھا، اس کے اوپر لیکن جو کھلا دہی دودھ ہے اس پہ تو نہیں ہے. اچھا، ایک اوپر میں شارٹ اس کے اوپر لینا چاہتا ہوں جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے، اس پہ ذرا کمنٹ کر دیے گا. میں چونکہ ٹائم شارٹ ہے، سب سے شارٹ چونکہ ٹائم شارٹ ہے لازم ہے. بڑا آپ کو ایک سمپل بتاتا ہوں، یہاں پہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ جس کے خود مختاری جس کو بنایا گیا اور وہ اس کو خود مختار جب ہم چاہتے ہیں تو اس کی خود مختاری واپس نہیں لی جا سکتی. مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دے. پارلیمنٹ آپ کی خود مختار ہے کیا؟ کیا آپ کی باقی جو بہت سے آئینی ادارے ہیں وہ کتنے خود مختار ہیں؟ رائٹ ہو گیا. میں یہی فرحان بخاری صاحب مجھے ذرا بتا دیجیے گا، گورنر اسٹیٹ بینک یعنی انٹچبل ہے جو ہونے جا رہا ہے، واقعی ہونا چاہیے یا اس کے اوپر اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے؟ بدقسمتی سے یہ بڑی حد تک یہ ہوا ہے کہ وہ ان کے اختیارات اتنے بڑھ گئے ہیں یا اتنے بڑھائے جا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ انٹچبل، اگر پوری طرح انٹچبل نہیں ہے تو سیمی انٹچبل تو ہو گئے ہیں. اب پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے کیونکہ ماضی میں ایسے بھی گورنرز آئے ہیں جنہوں نے حکومت کے اسلام آباد میں حکومت کے تابع ہو کر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو بالکل ختم کیا ہے. یعنی ایسے ایسے قصے ماضی میں نظر آئے ہیں کہ کانوں کو انسان ہاتھ لگائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں. اور یہ منی بجٹ میں سب سے بڑی جو ایک سمجھے کمزوری ہے یا ایک کوتاہی ہوئی ہے
وہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، نہ اس کی پریزنٹیشن سے پہلے تو خیر بجٹ میں بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. لیکن آپ کا اوپینین کیا یہ ہونا چاہیے جو ایکٹ ہے اسٹیٹ بینک کا؟ یس اور نو بتا دیجئے گا. میں پھر ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کی طرف آؤں. اسٹیٹ بینک کو اس حد تک تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی حکومت یا کوئی سیاستدان ان کے اوپر حاوی نہ ہو. لیکن کیا اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس اس حد تک جا رہی ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ایک مملکت میں ایک اور مملکت بننے چلی ہے؟ رائٹ، یہی پوائنٹ میں لے لیتا ہوں. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب اسی چیز کا جواب دے دیجئے گا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اور پھر کیا جو ہمارا ڈیفنس کا بجٹ ہے کیا اس میں بھی ہنڈرنسز آ سکتی ہیں؟ دیکھیے اسٹیٹ بینک کو جیسے کہ دنیا بھر میں سینٹرل بینک کو ان کو صرف 3 کام دیے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان 3 کاموں میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہ کریں. وہ 3 کام کیا ہے؟ وہ پہلا کام یہ ہے کہ شرح سود جو ہے وہ اسٹیٹ بینک وداؤٹ اینی سیاسی انوالومنٹ، سیاسی مداخلت کے بغیر اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ شرح سود کو ڈیٹرمن کرے، منی سپلائی کو ڈیٹرمن کرے، سیاسی مداخلت نہ ہو، اور اس نے بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، چوتھی چیز اور کوئی نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ وہ وائس رائے بن جائے گا اور اس کے پاس بے تحاشا طاقتیں آ جائیں گی، ایسا کچھ ہونا نہیں. تو جو اپوزیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ محض سیاست ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے وہ محض سیاست ہو رہی ہے. میں 100% اس کے حق میں ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو آزادی اور خود مختاری دینی چاہیے، اور میں اس لیے اس حق میں ہوں کہ پاکستان کے معاشی فیوچر کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے معاشی مفاد میں ہوگا اگر ہم اسٹیٹ بینک کو. تو صرف یہ آزادی ہے یا بالکل ہی مادر پدر آزادی ہے؟ یہ اس کو ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا. ٹوٹل میں 3 تو اختیارات ہیں، ان 3 اختیارات کے اندر ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے. اور یہ فرید صاحب بحث اب سے نہیں چل رہی، یہ 1962 میں ایک ملٹن فریڈمین نے ایک ایسے لکھا تھا، اس وقت سے یہ بحث چل رہی ہے. پچھلے 25-30 سالوں میں یہ بحث مکمل ہو چکی ہے. رائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب. I have to thank you sir. بہت شکریہ آپ کا. فرحان بخاری صاحب تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عابد قیوم سلویر صاحب سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می ان دا اسٹوڈیوز. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.